सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा। और हम जो बैत हो चुके हैं किसी बुजुर्ग से, वो इस शजरे की कड़ी में डूब गए। कैसे कैसे हीरे इस कड़ी के अंदर मौजूद हैं। साबिर कजरी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हजरत अली, हजरत हसन बसरी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, कैसे कैसे औलिया अल्लाह बड़े बड़े मकाम के अपने ज़माने के हीरे इस कड़ी के अंदर जुड़े हुए हैं, जिसमें हमने जोड़ लगाया, हम जुड़ गए। बोलो कितना बड़ा मकाम था। कदर गोहर शाह बिदानत या बिदानत जोहरी, जोहर की कदर या तो बादशाह जाने या जोहरी जाने, गहरा गहरा तो क्या होगा तो वजह नहीं पहचान। अगर तो वो जाने जो जोहरी, अल्लाह हमें कदर करने की तौफीक शरीफ में है। अल्लाह ताला बाल बंदे को खड़ा करेंगे, पूछेंगे फरिश्तों से उसकी नेकियां और बुराइयाँ देखो। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह नेकियां तो है नहीं, बुराई 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 बड़ी पड़ो। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे उससे फरिश्तों से, अच्छा कोई नेकी है ही नहीं, कोई नेकी नेक अमल इसका आमाल नाम में है ही नहीं, सारी बदियाँ बदी हैं। तो अल्लाह ताला फिर उससे पूछेंगे फरिश्तों से, अच्छा जिसने कभी हमारे वली को खाना खिलाया, कभी हमारे दोस्त को खाना खिलाया, उसके किसी हमारे वली से इसका ताल्लुक था? तो फरिश्ते कहेंगे नहीं, तो जाकर नहीं पढ़ते थे वो हैं। इसका क्या मतलब? ये नहीं कभी गया किसी वली के पास खाना खिलाना, तो दूर की बात। तो अल्लाह ताला अर्ज़ करेंगे तो और तलाश करो, कोई निस्बत तलाश करो इसकी हमारी बंदे की। तो फरिश्ते कहेंगे एक तो पता पाया है, क्या? तो एक आपका महबूब था, वली था, उसका उससे दोस्ती थी एक आदमी की, उस आदमी का ये दोस्त, इतना तो पता निकला है। जो कहाँ से कहाँ पहुँची बात। अल्लाह ताला का महबूब और महबूब का एक और महबूब था, उसका ये महबूब था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएंगे हदीस शरीफ में, अल्लाह ताला कहेंगे कि ऐ फरिश्तों जाओ, इसी निस्बत पे इसकी मग़फ़िरत कर दी हमने कि ये हमारे दोस्त का दोस्त है, हमारे दोस्त का दोस्त। सुभान अल्लाह। एक आदमी चला जा रहा था, फरिश्ते अर्ज़ करेंगे या अल्लाह इसके पास तो गुनाह ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तलाश करो कोई नेकी है कोई पावरदार की। तो वो कहेंगे हाँ जी एक तो है, क्या? एक दफ़ा इमाम गुजरा था इसके तेज की तरफ को और इसके रखान की तरफ को गुजरा था, तो इसने वज़ू के लिए पानी मांगा, इसने इसको वज़ू के लिए पानी दिया और पिलाया भी। वो नमाज पढ़ के चला गया था। कितने सी नेकी तो हमें दमदार से दिखाई दी। अल्लाह ताला फरमाएंगे जाओ हमने इसी निस्बत से इसकी आज मग़फ़िरत कर। देखा आपने, अल्लाह बहाने बनाएंगे, जो वहाँ बहाने बना रहा है यहाँ बहाने नहीं बनाएगा। रोज़े देने के, सहूलत देने के, यूँ बहुत हमारी अपनी कुछ ना कुछ हरकत है जिसकी वजह से हम परेशानी में घिरे हुए। वरना अल्लाह ताला तुमको कह रहे हैं हमने अपने ज़िम्मे, मैंने अपने ज़िम्मे तुम पर रहम करने को फ़र्ज़ कर लिया। तो जिसने अपने ज़िम्मे रहम करने को फ़र्ज़ कर लिया वो तकलीफ़ दे। जिसको हम तकलीफ़ समझ रहे हैं वो तकलीफ़ नहीं। अगर तकलीफ़ होती हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इख्तियार करते, क्यों इख्तियार करते? हाँ तुम इस कदर नहीं है तहम्मुल कर सकते तो अल्लाह ताला से कहो या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मेरे से सहारा नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रही है, या अल्लाह आसान करो। वो किसी का किस्सा है तो अय्यूब नाम का था, को याद अय्यूब नाम का था, उसके घर में बीवी का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, फिर एक लड़के का इंतकाल हो गया, फिर एक भैंस मर गई।
ایک اور کو نقصان ہو گیا، اور بھی تو گھبرا گئے انسان ہے ہی کیا بیچارہ، ذرا سے پریشانی ہو جی گھبرا جاتا ہے، ذرا سے سردی ہو جب گھبرا جاتا ہے، ذرا سے گرمی ہو جب گھبرا جاتا ہے۔ تو سویرے سویرے رات کو نیند نہیں آئی، پریشان رہا۔ جب نیند نہیں آئی فجر کے اذان کے بعد اوپر چڑھ گیا چھت پہ، اور چھت پہ چڑھتے اوپر کو دیکھ کے یوں کہہ رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ یہ کیا کر دیا تو نے میرے اوپر؟ میری ماں مار دی، میری گھر والی مار دی، میرا بیٹا مار دیا، میری بہن مار دی، میرا نام ایوب تو ضرور ہے مگر وہ ایوب تو پیغمبر تھے، میں تو جلایا ہوں۔ نے کیا سمجھ لیا؟ دیکھا اس انداز کے ساتھ اللہ سے بات کرو، گھبرا کر کے کس طرح کرو، یا اللہ وہ تو صبر ایوب جو مشہور ہے، وہ ایوب تو پیغمبر تھے، تو نے مجھے کیا سمجھ لیا؟ میں تو ایوب جلایا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ رویا اللہ کے ساتھ، یا اللہ رحم کرو، ان پر رحم کرتے میرے سے سہا نہیں ہو۔ بس اس کے بعد وہ اتر آیا، سب لوگ دیکھ رہے تو اس کی حالت کی بے قراری بے چینی کو، انہوں نے فرمایا کہ 20 سال تک گھر میں کسی کے سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ کتنے لوگوں کو پکارا ہوگا اللہ کو، ہے نا؟ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم دعا پڑھ رہے ہیں دھیان کہیں اور پر، بعد میں دعا مانگ رہے ہیں دھیان کہیں اور پر، اور وہ فارغ ہوتے ہیں کہ کیا آسمان کے طرف جبرائیل آرام لے کے تھیلی نوٹوں ہے نا۔ اللہ یہ مجلس ہے 17ویں مجلس حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں ہے ایمان اور اسلام کے تقاضے۔ فرماتے ہیں ابتدائے اسلام میں، شروع اسلام میں، جب اسلام کا شروع ہوا، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا اسلام مذہب کہ جاؤ اس کو سمجھاؤ لوگوں کو، تو شروع اسلام میں سلام کا زور تھا جس کی کچھ حد نہیں۔ 2 صحابی جا رہے ہیں، سامنے درخت آ گیا، اب درخت کے اندر سے کیسے نکلتے؟ اس لیے ایک صحابی تو ادھر سے نکلے، دوسرے ادھر سے نکلے، اور آگے چل کر دونوں مل گئے، اور جب دونوں ملے تو پھر اتنے سے فاصلے سے بھی سلام ہو رہا ہے، مصافحہ ہو رہا ہے۔ اس وقت جس کی ضرورت تھی السلام علیکم مصافحہ ہو رہا ہے، بیچ میں وہ درخت آ گیا تھا، اور اب ادھر سے آگے پھر السلام السلام علیکم، ابھی تو ساتھ ساتھ ہے، سلام کیسا؟ کہا دونوں کے ہم میں جدائی ہو گئی تھی نا، بیچ میں درخت آ گیا تھا، دونوں میں سے ہم میں سے کوئی سا مر بھی تو سکتا ہے، کہتے ہیں تو دوبارہ ملاقات ہو گئی تو سلام اس لیے مصافحہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے دوبارہ پھر سامنا کر دیا، ورنہ جب ہوتی آدمی ختم ہو جاتا۔ اس کو فرما رہے ہیں کہ ابتدائی اسلام کی بعض باتوں پر اس زمانے میں عمل کرنا دینی سمجھ کے خلاف ہے۔ آج کے بعض لوگ ابتدائی اسلام کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، پتہ تو بیچاروں کو ہے نہیں، فقہ اور مسائل تو جانتے نہیں، حدیث شریف کہیں پڑھ لی یا سن لی ہوگی، بس موقع محل کیا جانے، نہ راجے کو سمجھے نہ مرجو کو سمجھے۔ مثل مشہور ہے، نیم کبیر خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ جو حکیم ادھورا ہوگا اس کی دوا کھانے میں فائدہ ہو یا نہ ہو، خطرہ تو ہے جان کو، خطرہ تو ہے ہی ہے جان کو۔ دوسری چیز فرمایا نیم ملا خطرہ ایمان، ہے نا، جو نیم ملا ہوگا اس سے ایمان کو خطرہ ہے۔ کتابوں کو دیکھ کر مطالعہ کرا کے نہ معلوم اپنے ہاتھ کو لوگ کیا سمجھ لیتے ہیں، مولویوں کے مقابلے پر اڑ جاتے ہیں، بڑا اندھیر کھاتا ہے اس دور میں، اس لیے دفع شر کے لیے خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے کہ شر سے بچنے کے لیے، شر کو دور کرنے کے لیے خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، ورنہ اندھیر کھاتا ہے۔ تو اس وقت وہ رنگ تھا سلام و مسافر کا، خیر کہ سلام مسافر کی تو جزئی ہے، لیکن اب عام طور پر مسلمانوں کا حال تفریطی ہو گیا، نیچے گر گئے۔
یا جو سمجھو کہ افراطی ہو گیا، ایک مسلمان برابر سے نکلتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ سلام نہ یہ سلام کرتا ہے نہ وہ سلام کرتا ہے۔ اور وہاں کیا حکم تھا؟ بخاری شریف میں ہے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، عام کرو، سلام کو رائج کرو۔ اور اس کا منہ نہیں کھلتا دو لفظ کہنے کے لیے السلام علیکم۔ اگر سلام کرے گا بھی تو کوئی سلام علیکم، کوئی السلام علیکم، تو کچھ پتہ نہیں کس طرح سے سلام کو سیدھا لفظ نہیں سیکھتے، السلام علیکم۔ حضرت مولانا سید حامد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جو ہم نے اپنی زندگی میں بزرگ دیکھے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان میں سے مولانا حامد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلام کرنے کا انداز نرالا تھا۔ جب کوئی مسلمان سامنے آتا ملنے والا ہے نہ ملنے والا تو آپ لوگ کہتے السلام علیکم، السلام علیکم، وہ ٹھوک بجا صاف طور سے ہمیشہ ان کا اسی طرح سلام کرنا ہم نے دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں برابر میں سے نکلا جا رہا مسلمان سلام نہیں کرتا، تو حضور کا حکم تھا کہ سلام کو رواج دو، عام کرو، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی۔ مسجد رشید میں سے نکل رہے تھے، ایک مولوی صاحب نے ایک کو سلام کیا، اس نے کہا وعلیکم السلام، تو اس نے جنگا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھ کے کہا جی تم مجھے جانو، جانے گاؤں بتا کہیں، تو حضرت نے اس کو سلام کیا، وہ گیا ہاتھ پکڑ کے ابھی تم مجھے جانو، میں نے ہاں یہ جانو مسلمان دکھا، میں نے سلام کر لیا، وہ گناہ کر دیا کیا جو میں نے چپٹ گیا، جانو نہیں جانتے مجھے، میں نے تجھے مسلمان دیکھا، مسلمان سمجھا، یوں سلام کر لیا، تو گناہ کر دیا کیا؟ اب وہ یوں چپٹ گئے، تم مجھے جانو تو مجھے سلام کرو، اب آپ اندازہ لگا۔ تو میں نے بتا دیا کہ وہ ابتدائی اسلام کا حال ہے، لیکن اب کیا ہے؟ اب تفریق ہے، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا۔ بعضوں کے یہاں نماز کے بعد بھی سلام مصافحہ ہے، بعض فرقوں کے یہاں سلام کے پڑھنے کے بعد جو بدعتی لوگ ہیں وہ خاص کر صبح کو نماز کے بعد سلام اور مصافحہ کرتے ہیں، سارے مقتدی کھڑے ہو گئے اور سلام اور مصافحہ ہو گئے، ہر ایک سے سلام مصافحہ ہو رہا، یہ افراط ہو گئی، حد سے آگے بڑھ گیا۔ یہ اہل بدعت کا حال ہے، بدعتی لوگوں کا حال ہے، اور بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور ہم جیسے جو ہے برابر سے ایک مسلمان نکلا چلا جا رہا ہے، اب نہ وہ سے سلام کرتا ہے نہ یہ سلام کرتا ہے، تو کہیں افراط ہے، کہیں تفریق ہے، کہیں اوپر پہنچ گئے، کہیں نیچے گر گئے، بیچ میں نہ رہے۔ اسے کہتے ہیں اعتدال، کیا کہتے ہیں اسے؟ بیچ میں رہنا، اعتدال، درمیانی چال چلنا، اسے اعتدال کہتے ہیں، یاد رکھنا۔ حالانکہ اسلام پورا کا پورا اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات باری تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اعتدال کا حکم دیا ہے کہ درمیانی چال چلو۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم ایک دفعہ گئے، یہاں سے راستے میں پیاس رہی، ہم نے کہیں پانی نہیں پیا، کوئی نل تلاش کرو پانی، بچوں اب جلال آباد جا کے پیا۔ جب جلال آباد گئے تو وہاں مسجد میں پانی بڑا اچھا ٹھنڈا نکل رہا تھا کنویں میں سے، تو ہم نے وہاں سے خوب پیٹ بھر کے پانی پیا اور وضو کیا، وضو کر کے پھر حضرت کے پاس پہنچے، دل ٹھنڈا ہو گیا، سب نے پانی پی لیا، جا کے جب مصافحہ کر کے بیٹھتے ہی حضرت نے فرمایا راستے میں جب تم آ رہے تھے کالے پیلے پانی نہیں بھی دے رہے تھے، کالے پیلے سے؟ میرے دماغ میں کالے پیلے پانی کیسے ہوں، دماغ میں نہیں آتا بھائی۔ جب تم آ رہے تھے راستے میں تم نے دیکھے نہیں رنگ برنگے پانی دکھ رہے تھے، کالے پیلے کیسے کیسے ہرے، چھپ رہے، گردن تو ہلا تو سمجھ میں آئی بات۔ پھر حضرت نے فرمایا جب بعد میں سمجھ میں یہ تھی وہ پیاس سے جو آ رہے تھے راستے میں، ہم نے یہ سوچا لاؤ یہ دکان پہ سے 10 روپے کی 5 روپے کی کتنے کی آتی بوتل پانی کی لے کے ٹھنڈا پانی پی ہے نا، اور ایک وہ بوتلیں بکتی ہے جن میں وہ ہوتا ہے سوڈا وغیرہ طرح طرح کی آتی ہیں، وہ راشتہ دار سے وہ لے کے پی لیتے، نہیں پی۔ جلال آباد جا کے وہاں مسجد ہی میں پانی پیا تو حضرت نے فرمایا دیکھو ایسے رہا کرتا
रहा सबको? दिख रहा? नहीं दिखाई दे रहा? ऐसे रहा करते। जो आमदनी आई कुछ इधर को गई, कुछ इधर को गई, कुछ यहाँ बच गई, और जो यहाँ बच गई उसे जेब में रख लो, फिर काम आएगा। देखा अल्लाह वालों के पास जाने का फायदा, नसीहत मिली। ये नहीं कि क्यों आया अल्लाह देगा। और जब मुल्ला ने कहा देखभाल के खर्च कर, अरे ये तो हाथ का मैल है, अल्लाह ने देता रहे उतरता रहे, तो हाथ का मैल है। और जब वो मैल खत्म हो गया, अब ना गाय उल्लू की तरह से क्या हुआ, हाथ का मैल सारा ही कर, थोड़ा सा मैल रखा होता, अब बड़ी भीड़ में काम आता। इस जुमे, इससे पिछले जुमे में आपने सुना था, शायद पीछे गुजर चुका, दूसरे जुमे में बयान था कि सारा अगर पाखाना अल्लाह ने निकालते रोजाना सुबह को, तो हाथ यूँ गिर जाओगे, है ना? गिर जाओगे, नहीं गिर जाओगे। क्यों? कि जब सारा निकल गया, जिससे गर्मी बनकर बदन को थामे हुए थी, वो सारा पाखाना निकल गया है। इसलिए हरारत अजीजी, प्यारी हरारत जो थी वो भी बैठ गई। इसलिए सारा निकलना नहीं चाहिए, कुछ रहना भी चाहिए पेट में गंदगी, जिससे तुम चलते फिरते रहो। मिसाल दे के समझाया कि नहीं समझाया? मगर हम नहीं मानते, नहीं चलते। अब हमारा हाल ये है कि दीन के कामों पर अगर आ जाते हैं तो बस आ ही जाते हैं, ये तो इफरात होगी। और अगर इससे कुछ आज़ादी सी आ गई तो तफरीक का हाल हो गया, नमाज रोज़ा भी खत्म। हालांकि ईमान और इस्लाम के अल्फाज से एतदाल मालूम होता है दरमियान। लफ्ज़ ईमान के मादे में और करो और इससे सबक लो। लफ्ज़ ईमान और हज़रत फरमाने मेरे यहाँ मलफूज़ात नहीं होते, मेरे यहाँ तकरीर नहीं होती, वो तो बुज़ुर्गों के यहाँ हुआ करती। मैं तो तालिब इल्म हूँ, तालिब इल्माना तरीक़े से मेरे यहाँ दर्स होता है, कोई कहीं की बात है, कोई कहीं की बात है। मलफूज़ात की जुस्तजू है तो बुज़ुर्गों के यहाँ चले जाओ, हज़रत फरमाने। और दरसी हैसियत से अगर बात करना है तो इस तालिब इल्म के पास आ जाओ। तो लफ्ज़ ईमान का मादा क्या है? जलालाबाद मदरसे से एक रिसाला निकलता था, मिफ्ताहुल उलूम के नाम से एक रिसाला निकलता था, शायद यही नाम था, तो मिफ्ताहुल खैर ये नाम था उसके रिसाले का, मिफ्ताहुल खैर। तो एक साहब ने भाईजान से कहा, जी के इंतकाल के बाद भाईजान से कहा कि भाईजान ये जो रिसाला मिफ्ताहुल खैर निकलता है, इसमें बहुत सादे सादे से अल्फाज हैं, कोई दिलचस्प मजमून और या कोई अल्फाज इस किस्म के नहीं होते जिससे आदमी का दिल जरा मानूस हो, ऊंचे दर्जे की नहीं, मुझे सादा सा रिसाला मालूम होता है। भाईजान को भाईजान ने फरमाया, देखो मौलवी साहब, जिसको तुम अदब कहते हो वो हमारे नज़दीक बेअदबी। हम ऐसे अल्फाज इस रिसाले में लिखें और तहरीर करें जो दूसरा आदमी लुगत उठा के समझता फिरे, इसको माना लुगत में क्या है मुझे समझ नहीं आया। तो हमने दूसरे को मुसीबत में मुब्तला कर दिया ऐसे अल्फाज बोल के। तो ये खिदमत हुई या जहमत में डालना हुआ लोगों को? आपने देखा क्या बात फरमा। इसलिए हमारे इसको हज़रत जलालाबादी फरमाते हैं, मेरे यहाँ तो दर्द होता है, कोई कहीं की बात, कोई कहीं की बात। जिसको मलफूज़ात की जुस्तजू है तो भाई जहाँ बुजुर्ग मिलते हैं वहाँ चले जाओ, सीधी साफ बात। दरसी हैसियत से अगर बात करना है तो इस तालिब इल्म के पास आ जाओ। तो लफ्ज़ ईमान का मादा क्या है? अर्ज़ किया गया अमन। ईमान का मादा है अमन। इस पर इरशाद करना है, मादा तो अलग अलग हुआ करता है, इसलिए मादा जब बोलेंगे तो कहेंगे अलिफ मीम नून, तो वो हमजा, मगर उर्फ अलिफ ही कहने का है। तो ईमान का मादा अलिफ मीम नून है। अब ये दोनों को मिला दो, तीनों को, तो क्या हो गया? अमन। ईमान का मादा है अमन, तो ईमान से अमन आएगा। और इस्लाम का मादा क्या है?
سین لام میم، اب ملا دو تو کیا ہو گیا؟ سلامہ، یعنی سلامتی. کتنی بار ذہن شریف میں آ گئی ہوگی؟ جب آ گئی تو اب ایمان کا تقاضا جو امن ہے اور اسلام کا تقاضا جو سلامتی ہے، اس میں جو احکام ہوں گے، چاہے وہ اعمال ظاہرہ سے متعلق ہوں یا اعمال باطنہ سے متعلق ہوں، اندر کے اعمال سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سب کے سب اعتدال پر ہوں، جس میں امن بھی رہے اور سلامتی بھی رہے. تو جتنے احکام اللہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پر بھیجے ہیں، وہ سارے احکام کیسے ہیں؟ امن والے. کیسے ہیں؟ اور سلامتی والے. سمجھ لیں نا بات کو؟ ایمان اور اسلام سلامتی والے. تو ایمان کا لفظ کہہ رہا ہے جو احکام اللہ کی طرف سے آئیں گے اس میں نہ افراط ہوگی نہ تفریط ہوگی، درمیانے ہوں گے، سب امن کے ہوں گے. ورنہ سلامتی کے افراطی اعمال کب تک کرے گا آدمی، کب تک نبھائے؟ تو تمام احکام کے اندر چاہے ظاہر کے ہوں یا باطن کے ہوں، ان سب کے اندر اعتدال ہے، افراط اور تفریط کا سوال نہیں. دیکھو اوپر پہنچ جانا، نیچے گر جانا، عجیب حال. حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیغمبروں میں سب سے کم عمر ہوئی. اتنی بڑی حکومت اللہ نے عطا فرمائی. ہواؤں پر جس کی حکومت، جناتوں پر جن کی حکومت، پرندوں پر ان کی حکومت. کوئی حکم ہوا چلو، تخت کو حکم ہوا چلو، اب تخت چل گیا. ادھر تو بیویوں کی کرسیاں بیٹھی ہیں، 300 بیویوں کی کرسیاں ہیں، وہ بیویاں بھی اس کا اوپر بیٹھی ہیں. ادھر وزیر وزراؤں کی کرسیاں ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں. اور ادھر جو نوکر خادم ہیں وہ بھی اس کی تخت کے اوپر الگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اوپر جب وہ تخت چلا تو پرندے یوں پر سے پر ملا کر سایہ کر رہے ہیں تاکہ اس تخت کے اوپر جتنے لوگ ہیں کسی کو دھوپ نہ ستائے. تخت ہوا میں چل رہا ہے اور اوپر پرندے سایہ کر رہے ہیں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا تخت کو چلو، جہاں تک جا سکتا ہوں اوپر چل. تخت بھی تھا، حکم کے تابع ہو کر بھاگا چلا گیا. جب بھاگا چلا گیا اور پہنچ گیا آسمان کے قریب، آسمان کے قریب تو فرشتوں سے ملاقات ہوئی. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے کہو سلیمان سے، تم کو زمین پر تخت چلانے کی اجازت تھی، آسمانوں میں چلانے کی تو اجازت نہیں تھی، یہاں کیوں آئے؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ آگے غلطی ہو. سلیمان علیہ السلام نے کہا حضرت غلطی ہو گئی، اب اس کی تلافی کیا ہے؟ یہ معافی کیسے ہوگی؟ غلطی میری کہ میں جب اوپر کو چڑھتا چلایا، مجھے زمین میں پھرنے کی اجازت تھی کہ آسمانوں میں تو گھسنے کی اجازت نہیں تھی، میں وہاں پہنچا. تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. فرشتوں نے کہا ان سے کہو تم چونکہ حد کو توڑ کر آئے ہو اس لیے تمہاری عمر گھٹ گئی. اتنی دیر میں تمہاری عمر گھٹ گئی. کتنی؟ 300 سال. 300 سال حد سے آگے بڑھتے یہاں کا نظام اور ہے اور زمین کا نظام اور ہے. اب 300 سال تمہاری عمر کے گھٹ گئے، 50 سال باقی رہ گئے. اب اس میں کوئی بھی سنوائی نہیں ہوگی، لہٰذا نیچے جاؤ، جا کے غسل کرو، کپڑے بدلو. اب وصیت کرنے کا بھی ٹائم نہیں رہا. جاؤ، وصیت کرنے کا بھی ٹائم نہیں. 50 سال کی عمر ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام. دیکھا اتنی کم عمر کسی پیغمبر کی نہیں. ایک بات اور ہے، میں ایسا بھی دیکھا ہے اور سنا بھی ہے بزرگوں سے، جو کام کے آدمی ہیں تھوڑے دن جیتے ہیں. جو کام کے آدمی ہوتے ہیں وہ تھوڑے دن جیتے ہیں، اور جو بیکار ہیں بڑے دھکے کھاتے ہیں. 80 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، کسی بھی کام کے نہ دین کے نہ دنیا کے. اور جن کو کام کے آدمی ہوتے ہیں، کام ان سے چل رہا ہوتا ہے دین کا یا دنیا کا، وہ جلدی اللہ نے اٹھا لیا، جلدی سے ہی ان کا وقت آ جائے. بیکار ہے آدمی، بے دھکے کھاتے دنیا میں. وہ دین کے نہ دنیا کے، بس پڑے اپنے چرپائی میں چرپائی توڑ رہے، اس انتظار میں ہے کب وہ موت آ گئی. وہاں مکہ شریف میں ہم نے دیکھا لوگ بلڈنگوں سے باہر بیٹھے ہیں نماز پڑھ کے اور بیڑی پی رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، پھر بیڑی سے لگا رہے تھوڑے پھر پھینک پر بیٹھے ہیں.
مجھے پوچھو بھائی نماز کے لیے چلو حرم شریف میں جا کے طواف کرتے کچھ کام کرتے نہیں، بس کہنے میں بس تو دیکھ رہے کب کو ٹائم آ رہا یہیں کب کو تاریخ آ جا رہا ہے یہاں سے نکلے حج کے بعد اب آپ اندازہ لگاؤ. اور ایک وہ ہے جن کو آ کر شام کو جو کہتے ہیں اللہ کا شکر آج میں نے 20 طواف کیے 20 طواف کیے آج میں نے. وہ ایسا خوش و خرم ہے. اور اللہ میاں اب وہ جب آنے کے بعد وہ تو حاجی چلتے بھی ہوئے اور یہ پاجی وہاں بیٹھ کے میڈیا کیا تھا حرم شریف کی حاضری بھی نصیب نہیں. اور آپ حاجی حاجی کیا نام تیرا حاجی کیا نام تیرا حاجی دیکھا ویڈیو ٹھیک آیا حاجی. اور وہ جو کام کرتا ہے انہیں حاجی کہلوانا بھی پسند ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی عمر کم رکھتا ہے ایسا دیکھا تھا. اچھا دیکھو سب سے زیادہ کم سب سے زیادہ وہ تو سب تمام پیغمبروں کا قصہ ہے لیکن ہمارے نبی سب سے زیادہ کام ساری دنیا کے اندر عالم میں پھیلایا اور دین کو مکمل کیا. اور آج تک قیامت تک دین پھیلتا رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر کے گئے ہیں. تو کسی عمر میں 40 سال کی عمر میں تو آپ کو نبوت ملی 40 سال میں اور اتنے سے دنوں میں دین کو مکمل کر دیا جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے. ہر موڑ کا ہر زمانے کی یہ حدیث. اللہ کتنی عمر ہوئی 63 سال. 63 میں سے 20 نکال دو کتنے بچے 43 سال میں قیامت تک کا دین مکمل کر دیا. اور یہاں پوچھو ذرا اس آدمی سے جس کی عمر 70 سال کی ہو گئی 80 سال کا ہو گیا کیا کارنامہ انجام دیا. 5 تو لڑکے 5 لڑکی سب کی شادی کیا کر دی. اب میں بیٹھا ہوں میرا کوئی موت کر پاؤں. واہ واہ بڑا کارنامہ انجام دیا تم نے. یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں. بچے جن رہے ہیں بچوں کی جوڑے بن رہے ہیں ان کے سارے کام چل رہے ہیں. گھر بھی بنا رہے ہیں گھونسلے بنا رہے ہیں جانور بھی کر رہے ہیں. انہیں کون سا کارنامہ بتا. اللہ ایک عالم نے ایک کتاب لکھی تو بہت سی. ایک عالم نے ایک کتاب لکھی 80 جلدوں میں 80 جلدوں میں جیسے کتابیں اس سے موٹی 80 جلدوں میں ایک کتاب لکھی. اور جو ان کی کتابیں تھیں ان کو عالموں نے جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہنے لگے ان کی زندگی تو اتنی ہوئی اور کارنامے اتنے. سوچو تو صحیح روزانہ کتنا لکھتے ہوں گے. یہ اتنی کتابیں لکھی ہیں عمر ہوئی اتنی تو ایک اتنے سالوں میں بالغ ہونے کا پڑھنے کا زمانہ نکال دو تو اتنے بچے اتنی عمر میں اتنی کتابیں لکھ لینا یہ تو بھائی اللہ کا بدل کرم میں کرامت. یہاں ان کی لائبریری میں حضرت خان کتاب بیان القرآن دیکھا حضرت خان کی کتاب انگریز ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. مسلمانوں کو ایک دے رکھا بھائی سی جگہ آسان سے وہ بھی نہیں پڑھا جا وہ بھی نہیں سنا جا رہا. اسی کا نام استقامت ہے کہ افراد اور تفریق سے بچو بیچ میں رہو. اس کا نام کیا ہے بولو بولو استقامت اهدنا الصراط المستقیم. طلب کا نام ہے طلب. حضرت گنگوئی کے یہاں ایک گرجر آیا تو وہ اس سے وہ مرید ہو گیا اللہ اللہ کرنے لگا. حضرت نے فرمایا تم پڑھنا سیکھ لو قرآن شریف پڑھنا سیکھ لو. تو وہ ہنسی کہتے ہیں کہ بوٹے تو اتنے بھی پڑھا کریں گے. حضرت نے فرمایا کیوں نہیں پڑھ سکتے تم توتے ہو یا انسان ہو. بھائی جب آپ کا حکم ہے تو میں تیار ہوں. بھیج دیا قاری صاحب کے پاس. قاری صاحب نے کہا پڑھو الف وہ کہ الف. گجر تھا وہ الف کہا بھائی الف کہنے لگا الف. تو وہ اس آدمی ہنسا اچھا شاگرد بھی رہا ہے دن کی سنے رات کی. حضرت گنگوئی کے پاس لے گئے. حضرت ایک سے کہا کیا. ہم نے کہا کہیں گے بھائی الف. ہم نے کہا الف کہنا الف. حضرت گنگوئی میں فرمایا پھر کیا بات ہوئی کیا بات ہوئی. اس کی زبان ٹوٹی بھی نہیں ٹوٹنے دو پہلے پھر دیکھنا. بس اللہ کا حکم ہوا پھر اس نے قرآن پاک پڑھا پھر حافظ ہوا پھر عالم ہوا.
समझ ना, तो मेरे मुँह को देखो, मैं देखा ना कई तरह की बात आ रही। ये निशानी है इस बात की कि अंदर से मैं काफिल हुआ बैठा। इसलिए सबको फैज नहीं होता, उन्हीं को होता है जो तालिब सादिक सच्चे तालिब बनकर आ रहे उनको फायदा होगा, वरना तो चले जाएंगे आमीन आमीन करके आखिर अल्लाह मदद करते आमीन, अल्लाह मर गया तो आमीन, यह है उनका तो आमीन आमीन। तो इसका नाम है इस्तिकामत, बराबर मौत तक चलता रहे। इमाम साहब कहाँ हैं? साधु वाले हाँ हमारे काम की बात है, तवज्जो दिला रहा हूँ। इसी का नाम है इस्तिकामत के बराबर मौत तक चलता रहे। जो बेचारे परेशानी बता रहे थे अपनी एक, तो उनका जवाब उस वक्त तो दे दिया गया था जो अल्लाह ने दिलवाया, लेकिन उसी की तशरीह आ गई। इसी का नाम है इस्तिकामत, बराबर मौत तक चलता रहे। ये एतदाल ऐसी चीज़ है कि हालत एतदाल मौत तक चलती रहेगी। जो दीन में दाखिल होकर इफरात के अंदर आ जाते हैं, बस क्या आज तो मैं तो अल्लाह का शुक्र है 10,000 दफ़े इस्तिग़फ़ार पढ़ूँ, हम क्या करें माशाअल्लाह। लेकिन इसको कहते हैं एतदाल नहीं। कल को उलझन भी पेश आ सकती है, मेहमान भी आ सकते हैं, बीमारी भी हो सकती है, फिर क्या करोगे? मैं पढ़े नहीं गई, आप नमाज भी नहीं पढ़ेगी आदमी, ये है एतदाल। हम यूँ कहते हैं 5 तस्बीह 24 घंटे में पूरी कर लिया करो, ना नागा हो और ना कम हो। बैठ के लेट के 5 पूरी करनी। 5 वक्त की नमाज फर्ज है कि नहीं? खड़े हो गया करो, बैठ के पढ़ो, बैठ के न पढ़ो, लेट के पढ़ो। तो हम 5 तस्बीह कहते हैं इस्तिग़फ़ार की पूरी कर लिया करो। इससे कम ना हो, नागा ना हो, ज़्यादा अल्लाह को तौफीक दे, फुर्सत हो, चाहे 10,000 हो जाए, लेकिन 5 तो ज़रूरी हो गई। अगर 5 से आगे न पढ़ो कोई जरूरत नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई हर्ज नहीं, कोई दर्जे में कमी नहीं। हाँ सफ़र और ज़्यादा पूरा हो जाए। ये हालत है वो एतदाल की, जो कब तक चलेगी? मौत तक चलती चली जाएगी। और अगर इफरात में आ गए तो मौत तक नहीं चलेगी। मुकल्लिफीन की हैसियत से मशरूब को अदा करने में एतदाल शख्सी जुज़ी तौर पर अलग अलग हो सकता है, कि हर एक का एतदाल अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो जुज़ी चीज़ होगी। बाद बुजुर्ग तमाम रात जागा करते हैं, बाद बुजुर्ग तमाम रात जागा करते थे। मुमकिन है किसी ने किताब में बुजुर्गों के वाक़ात देख लिए हों और इस पर उसको इश्काल हुआ हो, जी वही सारा कैसे जागे थे? तो फरमाते ये चीज़ जुज़ी हुई, 1-2 आदमी कोई होगा, उसके लिए वही एतराज़। जैसे हज़रत हाजी अब्दुल्ला साहब ने जब किसी ने उनके रात भर इबादत करते रहने पर सवाल किया था, तो हज़रत ने कहा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला वुसअत से ज़्यादा किसी पर बोझ नहीं डालते। तो सवाल जो पैदा हुआ, इसका जवाब आखिर ने पेश किया कि वो एक जुज़ी थी, उस आदमी के लिए मुनासिब थी, सबके लिए नहीं। हर आदमी से आज़ाद इबादत नहीं कर सकता। तो एतदाल दरमियान हर आदमी का अलग अलग है। हर आदमी का दरमियानी बीच अलग अलग है। एक आदमी इलाज का चलना, हकीम जी का दवा खा रहा था, हकीम जी जो वहाँ गुजरे घेर में बैठा था और रोटी खा रहा था, छाछ का बंटा रखा बराबर में, होता है ना बंटे बड़े बड़े, अब तो जग चल गए, तो बंटे होते थे तांबे के, पीतल के, इससे बंटा रखा बराबर। उसने रोटी खा के और छाछ का बंटा जो मुँह को लगा कर सीधा होकर मैं छाछ खींच गया था। और उधर से हकीम जी गुजर रहे थे। हकीम जी ने कहा चौधरी साहब दवा खा रहे हो, छाछ नहीं कर रहे हो? अगर तुम्हें छाछ पीनी ही थी, जी चाह रहा था, इसको बीच में कर लेते, बीच में पी लेते। शुरू में रोटी खा ली, बीच में पी लेते, बाद में रोटी खा लेते, क्योंकि तुम्हारे लिए नुकसान देना होती। अब तुमने बाद में जो छाछ पी है नुकसान की चीज़, खाना खा चुका था।
پیٹ بھر اب چھا سر پیرا تو ساری پی لی بھر گیا پیٹ تو کیا کرا ہے چھوڑی لڑکی کو کرا ہے چھوڑی 2 ٹکڑ اور لیا حکیم جی تو گئے چھا کو بیچ میں کر لیں دیکھا چھا کو بیچ میں وہ لے آئی تم تو خالی ہو تم بھی تو حکیم جی کہنے لگے دیکھے اللہ رحم کرے تیرے حال پہ چاہے کوئی بیچ چھوڑو نہیں تو بھی تیرے کوئی بیچ اور شروع نہیں جس طرح چاہے تو ایک آدمی کی تو بات ہے نا یہ جوزی ہے جوزی کہتے ہیں نا ایک آدمی سارے تو نہیں نبھا سکتے بولوں سے نبھا لیں کسی روٹی بھی کھا لے بیمار آدمی اور پھر اوپر سے چاہ کر وہ بھی چڑھا لے یہ ساری چیزیں اعتدال سکھاتی ہیں لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ جزئی چیز ساری چیزیں صحابہ کرام کے زمانے میں ہو چکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں سے کسی غزوے کے لیے مال خرچ کرنے کو چندے کو اعلان فرمایا مال خرچ کرو چندہ لاؤ لوگوں نے سامان لا کر کے رکھنا شروع کر دیا پیش کرنا شروع کر دیا اب آپ کسی سے کچھ پوچھ رہے ہیں کیونکہ مخصوص حضرات بھی ہوا کرتے ہیں خاص آدمی بھی ہوا کرتے ہیں اب جو لا کے 100 روپے دے رہا اس سے پوچھنا ضروری نہیں جو آدمی 1000 لا کے دے رہا اس سے پوچھنا ضروری نہیں جو مخصوص ہے انہیں کو چلا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا لائے ہو عرض کیا حضرت آدھا سامان گھر کا چندے میں لے آیا ہوں اور آدھا گھر چھوڑا جتنا گھر میں میرا مال دولت تھا آدھے کر لیا آدھا اللہ کے راستے میں اور آدھا عرض کیا چھوڑایا فرمایا ابو بکر تم کیا لائے ہو عرض کیا گھر صاف کر دیا جو کچھ تھا سب سمیٹ کے جھاڑو بھی لیا ہے تو چھوڑا ہی نہیں کرو اس کو اچھی طرح سن لیجیے ہو گئی دوسری کسی اور صحابی نے اس طرح نہیں دیا سارا صفائی کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہی اعتدال تھا یہی ان کا درمیان تھا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو اعتدال سے حد سے نکل گئے ابو بکر جیسے وہ روٹی کھانے والا ہو چودھری نکل گیا ایسے نہیں نکلتے تو یہ افراط ہو گئی جی ہاں ان کا اعتدال یہی تھا حضرت عمر کا وہی اعتدال تھا جو انہوں نے آدھا اونٹ دیا ایک نمونہ تو یہ ہے جہاد کے لیے بھرتی ہو رہی ہے ایک بات ہو یاد ہے ایک آدمی گیا مولانا گنگوئی کے پاس حضرت میں اس سال آپ کے ساتھ حج کو جانا چاہتا ہوں انتظام کچھ ہے نہیں میرے پاس ہے نہیں انتظام کچھ ہے نہیں بس ریچ آیا آپ کے ساتھ حج کو حضرت نے فرمایا انتظام نہیں کیوں ہم میں پڑا جاؤ اپنا کام کرو کوئی فرق تھوڑا نہیں تمہارا جاؤ چلو مولانا قاسم صاحب کے پاس پہنچا حضرت گنگوئی کے پیر بھائی تھے ایک ہی پیر کے دونوں مرید دونوں خلیفہ ہم جا کے کہا حضرت پیر بھی چاہتا ہے آپ کے سال اس سال حج کو چلوں اور پھر چلو کیا بات ہو فرمایا جی میرے پاس انتظام نہیں خرچ نہیں ہے فرمایا انتظام خرچ ہو آپ دے گا چلو تو ان کے ساتھ لگ گیا وہ تو سارے رستے اپنا کھاتا بھی گیا پیتا بھی گیا اور آیا بھی اسی طرح سے وہاں سے مال بھی لیا تو اسے لانا تھا اللہ تعالیٰ نے حج کا سفر پورا فرمایا دیکھا آپ نے یہ جزئی چیز تھی نہ یہ درمیانی چال نہیں تھی سمجھ میں درمیانی نہیں تھی یہ جزئی چیز تھی ایک آدمی کا ایسا ہوا قصہ ورنہ سب کے تھوڑے جو بس سوچے جو کرایہ جیل میں نہیں لے کے جاوے گا تو کیا ڈرائیور سب کو معاف کر دے گا قانون ہے ہاں کسی ایک کو چھوڑ دے کے چل چھوڑ تیرے پاس آئیں گے تیری حالت ہم نے دیکھ لی تو سچا آدمی ہے وہ چھوڑ دی تو سارے اپنے پیسے پھینکے گا بڑا آدمی دیکھو بغیر ٹکٹ ایک دن ایک صاحب بیان کر رہے یعنی ایک آدمی 3 دن کو جماعت میں گیا اور وہاں سے پھر 40 دن کو گیا اور 40 دن سے پھر 4 مہینے کو گیا اور 8 ملکوں کا سفر کر کے آیا جب گھر سے نکل کے 3 دن کو گیا تھا 50 پیسے اٹھنی جیل میں تھی اور جب 8 ملکوں کا سفر کر کے آیا تو جیل میں وہی اٹھنی تھی 8 ملکوں سے بولو بھائی اللہ کتنا بڑا ہے سارے کیا کہیں گے ہاں جی اللہ بہت بڑا ہے تو اللہ بڑا تو بھی نکل خود مار دریا میں اللہ تو بڑا ہے مگر اصول
تمہاری آنکھوں سے اوجھل تم نہیں جانتے. اللہ کا حکم ہوا, سال 2 سال کے بعد جولے میں اتفاق ہو گئے اکٹھا ہونے کا ان سب حضرات کا. تو وہاں میں اثر کے بعد چائے پیتے میں نے کہا اب اچھا موقع ہے. میں نے کہا حاجی جی ایک بات پوچھو. بنا صاحب نے آپ کو متعلق یہ بتایا کہ آپ 3 دن کو جب گئے جماعت میں تو 18 دن میں تھی, اور آپ 8 ملکوں کا سفر کر کے جب آئے تو 18 دن میں تھی, اور 8 ملکوں کا آپ نے سارا سفر کیا 4 مہینے. تیرے لگائے کس طرح کتنا وقت ہوا. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ آپ وہ اسی طرح کو دیکھیں, وہ اسی طرح کو دیکھیں. آخر جب کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ حضرت آپ تو جاننے والے ہیں, چیزوں کو جانتے ہیں, جانتے ہیں. میں نے ٹھیک ہے, یہی پوچھنا تھا میرا جاننا صحیح ہے یا غلط ہے. جو یہ چیز ہوئی نہ ہوئی تو وہ کہنے لگے آپ سوچیں کرایہ بھی لگا ہوگا, خرچ بھی اٹھایا ہوگا, پاسپورٹ بنا ہوگا, ویزا بھی دیا ہوگا, وہاں کا کرایہ بھی ملکوں کا دیا ہوگا, ہوا نہ ہوا. وہ 18 دن میں سے اسپیڈ بھرتی رہی, سب بگڑ دیتی رہی. آری سمجھ لیں, یہ دھوکہ ہے. اناڑی لوگ اس کو چکر میں آتے ہیں, اور ہمارے یہاں اناڑ پن کو ختم کر کے سیدھا تمہارے لیے اللہ کا معاملہ ہو گیا ہوگا, کچھ دوسرے کو کیوں کہہ رہے بھائی. جیسے اس کے اناڑی کی روٹی سنی نہیں چھاچ کی, اس کے لیے کچھ نہیں ہوا تو کیا تمہارے لیے بھی کچھ نہ ہوگا. کوا چنا ہنس کی چال اور اپنی بھی. ایک نمونہ یہ ہے, جہاد کے لیے بھرتی ہو رہی ہے, ایک بچہ بھی داخل ہونے کے لیے آ رہا ہے جہاد میں. اللہ اکبر, کیسے بچے تھے, اور آج کل کے بڈھے بھی کیسے اندر آ جا اندر آ جا, کبھی مر جاتے بچے کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ناپ میں نہیں آ رہے ہو, بچوں کا تمہارا ناپ کم ہے. وہ بچے جہاد میں شریک ہونے کے شوق میں یوں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا تاکہ میں اونچا دکھائی دوں, اور حضور مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دے دیں. کیسے بچے تھے بھائی, جو مرنے مارنے کے میدان میں جانے کا شوق میں مست ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بچے کا شوق دیکھا کہ دیکھو حضور میں تو پورا ہوں, نیچے دیکھا تو پنجے کو قبل پڑا, تو حضور نے اس کا شوق دیکھ کے فرمایا داخل کو چلو ڈگڑے کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا اعتراض تھا, اس بچے کی حیثیت کی شوق تھا, اس لیے وہ نبھانا والا تھا. اب دوسرا بھی دیکھ کر آیا بچہ, اس کا بھی جی چاہ رہا تھا, اس کے شوق کو دیکھ کر اس کو بھی داخل کر لیا. وہ بچہ میں کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوٹا ضرور ہوں اور یہ میرے سے بڑا ضرور ہے, کشتی کروا لو. اگر میں نے اسے پچھاڑ دیا تو مجھے جہاد میں نام لکھ دو, میرا اللہ کے راستے میں جاؤں. کیسے کرو, حساب دو. اللہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کو قبر پر رحمت ہو. جس سمے اسٹیج پہ بیٹھے تھے ایک کافر آیا, انہوں نے کہا مولانا ہم نے سنا آپ آل رسول ہیں. فرمایا جی ہاں آل رسول ہوں, اللہ کا شکر ہے. ہم نے سنا سید پہ آگ حرام ہے, اور آگ لے کے آیا. کہا مجھے یہ آگ اپنے ہاتھ میں دے گا آپ دکھا دیں, میں مان جاؤں گا کہ واقعی آپ سید. بولا اس کا اس بات سے کیا تعلق, کیا سید اگر آگ جلانے لگے تو آگ نہیں لگے گا کہ چھوڑنے لگتے سید ہو, اس سے کیا تعلق. تو حضرت خاموش ہو گئے, اور خاموش کیوں ہوئے, اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ, اشارہ مل گیا. آپ نے فرمایا لاؤ بھائی. اس نے آگ ہاتھ کے اوپر ڈالی, سارا مجمع دیکھ رہا ہے کون تم بغت کافر آ کے یہاں کھڑا ہو گیا, کیا کر رہا بچے. حضرت نے فرمایا لاؤ بھائی. اس نے سارا آگ یہاں ہاتھوں کو رکھ دی, اور آپ یوں لیے بیٹھے رہے. وہ دیکھتا رہا, نہ چہرے پر کچھ اثر ہے, نہ ہاتھ ادھر ادھر ہو رہے ہیں, آگ دوں کے تو تھامے ہوئے ہیں, اور انگارے جل رہے ہیں. تو اس نے کہا حضرت بس ابھی سے پھینک دیجیے اور مجھے کلمہ پڑھا دیے, جہنم کی آگ سے بھی مجھے بچا. آری سمجھ میں, مریدوں آری سمجھ میں, حاجیوں نمازیوں آری سمجھ میں, کیا آری سمجھ میں. سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ وہ دل سے اللہ کو پکارتے تھے, اللہ سے رشتہ
ان کا جڑا ہوا تھا، ہمارا نہیں ہے نا. اور جوڑنے کی نیت سے آئے ہو، راستہ پوچھنے سمجھنے کے لیے مجلس میں گھر چھوڑ کے کام چھوڑ کے آئے ہو اور آگے یہاں ٹور رہے ہو، کہاں نیت تمہاری چاہیے؟ تو پھر ہم کیا کہیں؟ تو ہمارا دماغ خراب کرنا ہے، جاؤ اپنے گھر، تمہیں نہیں سننا، نہیں سمجھنا، نہیں چلنا. یہ کہیں گے نا کہیں اور کچھ کہیں گے، یہ کہیں بھائی جا کے سن لے، بھائی جا، بھائی تو اپنا گھر رہے جا کے، یہاں تو ہم پریشان کرنا ہے، ہم تو خود ہی پریشان. ابھی دوا کھا کے بیٹھا آ رہا ہوں، نماز جمعے کی پڑھانی مشکل ہو رہی. تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ سوچو کتنا دن پر اثر ہے. آپ پوتے کو سکھاتے ہیں نام گھر والوں کے، اور مٹھو بیوی جی کا مٹھو، جہاں وہ آیا کوئی گھر میں بس اماں جی وہ آ گیا عبد المنان، سر نام سکھا دیے بچوں کو، وہ آ گیا اس کو کھانا دو، پانی دو، سارے خوش ہو رہے. دیکھا ہمارا طوطا کتنا پڑ گیا، کتنا سمجھدار ہے. ہاں نہیں سمجھدار ہے، یہ ساری اس کی زبان پر ہے، ساری جو بکواس کرتا ہے صبح شام. جب آگے بلی گردن پکڑے گی، اب بتاؤ یہ بیوی جی کو پکارے گا یا عبد الحنان بنان کو پکارے گا یا ٹین ٹین کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اتری تو بکواس زبان نہیں تھی، ہے نا. یہ ہے فکر کی بات. اللہ ہمارے دلوں کو اپنے قدر سے قبول فرمائے. اس لیے کہتے ہیں بیٹھ کر ضرب لگاؤ، اللہ 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 اللہ. اندر اندر دیکھنے لگے کہ گویا کہ اللہ کے عرش سے نور آ رہا ہے، میرے دل پر ٹپکنے لگے. اللہ 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 اللہ. روٹے کھڑے ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے اور مستی میں آ گیا رب کریم کے نام کے ذائقے سے. جب ذائقہ میں خوب تر ہو گیا تو اب کیا کہے گا؟ واقعی سبحان اللہ، جس نے گلے میں مٹھاس پیدا کر کے اور میں نے چینی نکالی، اور چینی سے کیا کیا مٹھائیاں دنیا میں بن رہی ہیں رس کے ذریعے سے. تو جس خدا نے ایسا میٹھا رس پیدا فرمایا، اس خدا کے نام میں کتنا رس ہو. کوئی کرے تو صحیح، اللہ 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 اللہ. اچھا 8 گھنٹے تک کوئی اللہ اللہ کر رہا تھا، کسے پکار رہا تھا؟ اپنے پالنے والے کو، اپنے پالنے والے کو پکار رہا. رب اللہ، اللہ کو پکار رہا تھا. اچھا اللہ تعالیٰ کو پکارنے کیا ہوا؟ پھر کھانا کھا لو، چائے پی لو، ہاں چائے رکھی، ارو اللہ اللہ، چائے ٹھنڈی ہو رہی، اللہ اللہ. ابھی تو دن یہاں موجود ہے کچھ لوگ ہوں گے جو رائے پور گئے اور اپنے زمانے میں دیکھا انہوں نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو قبر رحمت کرا. خادم نے زبردستی ہاتھ میں ذرا سا دودھ دے دیا اور کہا حضرت نے 3-4 دن ہو گئے روٹی ٹکڑا کچھ نہیں کھا، چبانے کی چیز تو سالوں سے چھوڑ رکھی تھی، اور فرمایا کچھ نہیں کھایا، اور انہوں ہاتھ میں گلاس میں دودھ دے دیا گرم سا، حضرت اسے پینے تو سارا کا مل جائے گا. گرما کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، بس ہر وقت زبان پہ ہی، اور کہہ رہے ہیں حضرت اسے پی لو. ہاتھ کر کے بیچارہ خوشامد کر رہا ہے، جو پاس رہتا ہے رحم آگے اسے، کھایا کچھ نہیں، چائے نہیں پی، نہ دودھ نہ کچھ، اور یہ لگے پڑے سارا دن ساری رات یہ حالت ہے، نہ اپنی کچھ کہیں نہ کسی کی سنیں، بس اللہ اللہ اتنا چھا گئے ہیں دل و دماغ پہ، کسی کی خبر ہی نہیں. تو انہوں نے یہاں کر کے حضرت پی لو، حضرت پی لو، اسے میں یہاں تک ہاتھ کر دیا، یہاں کا ہاتھ رک گیا، اور وہی اللہ اللہ آ گیا. دوسرا خادم آیا، لے لے ہاتھ سے پینے کے لیے، لے لے ہاتھ سے پینے کے لیے،
جب انہوں نے کہا لے لے ہاتھ سے پینے کے لیے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں اس طرح کو دیکھ کے کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا اس سے انہوں نے کہا حضرت کچھ سارا مل جائے گا کچھ طاقت آ جائے گی آپ نے کچھ بھی کھایا نہ پیا تو آپ نے بھی دیکھ کے فرمایا نقصان ہو جائے گا اور دوسرا خادم بھی تھا وہ اس نے کہا لے لے جلدی صاحب جنہیں کہ نہیں ہم کی نقصان نہ پھنسے چھوڑو بھائی پہلے آدمی سے جن لوگوں نے اب اپنے زمانے میں دیکھا تو اندازہ ہوا ہوگا کہ پچھلے بزرگوں کا کیا حال تھا ایک دن میں نے یہاں سے فون کیا ان کے خادم کو تو میں نے ان سے پوچھا حضرت کا کیا حال ہے کہنے لگے اللہ کا شکر ہے بہت ٹھیک ہے میں نے کہا وہی چل رہا ذکر کہنے لگا 63 گھنٹے ہو چکے ہیں چارپائی پہ کیوں سیدھے بیٹھے ہیں پیر لٹکائے ہوئے ہیں اور زور تو ہے کم نہیں گے اللہ 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 بتاؤ جاگ کے آپریشن پہ جائے تو ان کی ہڈی پسلی جانچ کرنے لگے اور کاٹنے پھانٹنے لگے تو ان کی کھوپڑی سے کیا نکلے گا کیا نکلے گا یہاں کیا نکلے گا ہمارے آئے 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 ماں آئے تو ماں کو رب مان رکھا تو نے تو اللہ کو رب نہیں مان ہے نا تو اس لیے سمجھ میں آ رہی ہے بات درمیان میں رہو کیسی کیسی مثال دے کے سمجھائیں گے درمیان میں رہو نہ اوپر نہ نیچے بیچ میں رہو درمیانی چال چلو مثال ہوتا ہے مہمان نواز بن گیا کوئی اب مہمان آئے تو دال لے لے کے کھلا رہا ادھر سے کھلا رہا ادھر سے کھلا رہا درمیان میں نہیں آتا ہے نا تو پھر وہ کہاوت ہو جائے گی جو بڑے کہہ گئے مہمانوں کھایا گھر اور چڑیوں کھایا پھیر کبھی سر سب نہیں ہوتا بڑوں کہاوت سچی اللہ والے سخی ہوتے ہیں دنگل چلتے ہیں کبھی کسی کا وہاں پر آپ نے بناوٹ نہیں دیتے ہو ایک رات کو مہمان آ گئے عشاء کے بعد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں پہ سب سونے کی فکر کرا آ گئے مہمان تو حضرت نے ناگوانی کا اظہار نہیں فرمایا مزاج تھا آپ کا بس اندر گئے جا کے کچھ رکھا جو سالن تھا اسے پانچ کو پلیٹ میں کیا اور جو ٹکڑے بچے ہوئے رکھے تھے مہمانوں کے آگے کے کھانے وہ ٹکڑے اکٹھے کر کے اور ٹکڑے میں رہتے لو بھائی ہاتھ دھو لو اور وہاں بیٹھ کے کھا لو پھر آرام کرو اور کہتے لگے کہ نہیں یہ ٹکڑے یہ روٹی کھاؤ گا ٹکڑے کھاؤ گا روٹی ٹکڑے کر کے کھاؤ گا اگر ٹکڑے دے دیے لا کے میزبان نے تو آپ اعتراض کر رہے ہیں تاکہ ٹکڑے گھر کے بچے ہوئے تو تیرے بچے ٹکڑے کون کھاؤ گا پورے چھوٹ چھوٹ پلیٹوں میں جا رہا ہے سالن کون کھائے گا تیرے جھوٹے ہمارے دادا مرحوم اللہ ان کی قبر پر رحمت کرتا تو اس نے کہا ایک آدمی نے یہ روٹی کھا لی میں نے تو بڑوں نے نہیں کھائی کبھی روٹی جی کیا کہہ رہے ہیں سارے بڑوں نے نہیں کھائے جیے کیسے کہنے میں ہم تو ٹکڑے کھا رہے بھائی روٹی نہیں کھاتے مطلب یہ روٹی کے ٹکڑے کر کے تو کھاؤ گے یا نہیں تو میزبانی نبھائی نہیں نبھائی اللہ کے لیے کھلا رہے ہو اللہ کے لیے تم آئے ہو پھر اعتراض کیسا پھر بناوٹ کیسی پھر اعتراض کیسا ہم گئے تھے حضرت کے یہاں حضرت مدین دلالے فرماتے تھے بھائی یہ کھا لو ٹکڑے جو کچھ ہے تمہارے سامنے ہے اور ہم تمہارے یہاں جاتے ہیں تم ہمیں مرغے کھلاتے ہو ہم تمہیں ٹکڑے کھلاتے ہیں بھائی سوچ سمجھ کے بات کرا کرو ہمارے ہے نہیں بات جب وہ ہمارے یہاں آئیں گے اللہ والے سال بھر میں ساری عمر میں کبھی آ گئے ایک دن ہوگی دعوت کرو تم بھی ٹکڑے کھلاؤ ہے نا تمہارے اندر اکرام ہے ان کے اندر بھی اکرام ہے مگر ان کے اندر اکرام ایسا ہے ان کو اپنی جیب کی حیثیت دیکھتے ہیں کیا کھلانا ہے کتنا کھلانا ہے کتنا خرچ کرنا ہے میرے جیب میں خرچ کس کا پہلے ہے کس کا بعد میں ہے بتاؤ بھائی پہلے فرض ادا کرنا ضروری ہے یا نفل فرض کا درجہ پہلے ہے نفلوں کا بعد میں اور آپ کر رہے ہیں نفل پہلے اور فرض بعد میں واہ 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 یہ فرمایا گھر والوں پر بیوی بچوں پر روپیہ خرچ کرنا صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے بیوی بچوں پر خرچ کرنا ایک لقمہ حلال کا بیوی بچوں کے لیے کما کر لانا 100 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب ہے سمجھ آ رہی کوئی بات
کچھ سن کے جاؤ گے سیکھ کے جاؤ گے نہیں. میں تو پہلے کہا تھا کہ یہاں تقریر نہیں ہوتی، نہ ہمارے حضرت تقریر کرتے نہ ہم کرتے. ہم بھی انہیں کے جیش بیان فرمایا ہوا آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو اس سے ہی راستے پہ چلنے کی جماعوں کے ساتھ توفیق نصیب کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. اے اللہ